अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। इंसान अशरफ अल मखलूक़ात है, लेकिन ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं हमें बाकी मखलूक़ात से। ये कायनात जिसमें हम रहते हैं, इसकी तख्लीक का मकसद और इंसानी ज़ात की तख्लीक का क्या मकसद है, ये वो कुछ बुनियादी सवालात हैं जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी फ़ेज़ में इन पे गौर व फ़िक्र करता है और कोशिश करता है कि इनके तसल्ली बख्श जवाबात हासिल कर सके। लेकिन जब हम नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों की बुक्स या बाकी चीज़ों पे रीडिंग करते हैं, तो हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है सोचने का, ठीक है। इसी सिलसिले में हमारे दोस्त हैं फराज भाई, तो इनकी जो पोस्ट आती रहती हैं इस टॉपिक पे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो मैंने सोचा कि इनकी ज़िंदगी की जो जर्नी है, इनकी जो लर्निंग्स हैं इस टॉपिक को लेके, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। फराज भाई, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। तो काइंडली अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर ये के मुद्दे पे आते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने इस सिलसिले के अंदर। मेरा नाम जैसा कि आप बता चुके हैं कि फराज महमूद हसन है और मैं तकरीबन अरसा 23 साल से जर्मनी में मुकीम हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक गुजरांवाला शहर से है और राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माई FSc मैं जर्मनी आ गया था। अपनी एजुकेशन वहीं से कंप्लीट की, कुछ अर्सा जॉब किया और अब वहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। अपनी मेरी ट्रेडिंग कंपनी है, उसके अलावा ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग्स भी देते हैं। लेकिन ये जो आज का टॉपिक है, ये एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। इस पे बहुत सारे लोग इतना इंटरेक्शन या इतना ज़्यादा सोचो विचार नहीं करते, या पब्लिकली शायद इतना सोचो विचार नहीं करते, जिसके ऊपर आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है जब आपने मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया और इस चीज़ के लिए पूछा कि क्या हम इसको मिलके एक सेशन कर सकते हैं। तो आई एम रियली बहुत ग्लैड एंड शुक्रिया फराज भाई, अप्रिशिएट बहुत योर। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं। आई गेस तख्लीक़े कायनात और तख्लीक़े इंसान क्योंकि वो लिंक्ड होंगे, तो स्टार्ट करते हैं कि तख्लीक़े कायनात का क्या मकसद है। अच्छा, ये कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जिनको हम बहुत शॉर्ट समराइज नहीं कर सकते। इन्हीं टॉपिक्स के अंदर तख्लीक़ कायनात और तख्लीक़ इंसान है, क्योंकि ये इतना वसी टॉपिक है और इसकी बेस के ऊपर इंसानी ज़ात जो है वो चलती है। इस कायनात की जो खूबसूरती है, जितनी डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं, ये इसीलिए है कि इंसान ने कुछ सोचा और हर वक्त का इंसान पिछले वक्त के इंसान से बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसकी मिसाल मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आप अपने पिछले 10 सालों को, 20 सालों को या 50 सालों को देखें, कितनी ग्रेजुअल ग्रोथ है। इसी तरह सैकड़ों साल पीछे जाते जाए तो इंसान गारों में रहता रहा और इंसान का जो बुदोबाश था बहुत ही डिफरेंट था आज की दुनिया से। ये इसीलिए हुआ कि इंसान सोच के एक प्रोसेस में चल रहा है, सोच रहा है और कायनात को भी एक्सप्लोर कर रहा है। तो बेसिकली जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से कि कायनात की तख्लीक क्यों की गई, ये मेरी जो इसमें अपनी पर्सनल राय है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतने इख्तियारात के साथ दुनिया में भेज दिया और इंसान को इंडिपेंडेंट और आज़ादी दे दी कि अब ये कायनात इंसान की मुहताज है या इंसान की मलकियत है और इंसान इससे चाहे अब जो मर्जी तख्लीक करे। यानी खुदा ने अपने खुदाई इख्तियारात किसी हद तक इंसानों के हाथों में या इंसानों के अंदर समो दिए, लेकिन अल्टीमेटली ये कि जो असल इख्तियार है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात का है कि उनसे अल्लाह ताला से सुप्रीम पावर कोई भी नहीं है। उसी ज़ात ने ही हमें ये इख्तियार और इरादा सोचने समझने की सलाहियत दी जो कि काबिल इर्तिका है और जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कायनात का जो सिंपल सा जवाब मैं देना चाहता हूँ ये कि इस कायनात को हमारे लिए, हम इंसानों के लिए तख्लीक किया गया कि ये हम इसमें अपनी अक्ल की सलाहियतों से जो चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, उनके मुताबिक हम इस दुनिया को ढालते जाएँ और ये दुनिया वैसे ही ढलती जाएगी जैसे इंसान आगे आगे बढ़ता जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कि कायनात का मेनली मकसद इंसान के लिए है और इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कायनात पे गौर व फिक्र करे और अपनी ज़ात को पहचाने और जो इंसान का अपने खुदा की ज़ात के साथ जो रिश्ता है उसे जानने की कोशिश करे, ठीक है। और जैसे आपने बिल्कुल। बात की कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, और एक मुसलसल कंटिन्यूस जर्नी है, ठीक है। और आए दिन नित नई चीज़ें इजादात किए जा रही हैं और जो वे ऑफ लाइफ है वो बड़ी तेज़ी से बदलता जाता है, ठीक है। तो ज़हन में सवाल ये आता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो ड्राइव करती है इंसान को इस चीज़ पे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो ग्रेजुअल चेंजेस आई हैं, क्या चीज़ ड्राइव करती है ह्यूमन सिविलाइजेशन को? अच्छा, इसमें
सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ, मेरी आदत है मैं ज़्यादा फिलोसॉफिकल जवाब नहीं देता या बातें नहीं करता, बिल्कुल सिंपल ताकि लोगों को समझ आनी चाहिए चीज़ें। असल मकसद हमारा ये कि हम अपना मैसेज सिंपल और सादा अल्फाज में लोगों के आगे रखें ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इस चीज़ के बारे में। तो इसका जो सिंपल सा जवाब है कि हमारी जो कुव्वत इरादी है, जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ करने की सलाहियत दी और वो सलाहियत ऐसी है कि वो फिक्स नहीं है, मतलब ये काबिल इर्तिका है, ठीक है? एवोल्यूशन इसका एक कंपल्सरी जुज़ है और एवोल्यूशन के बगैर अगर हम बात करें तो इंसानी ज़ात भी शायद कुछ ना होती। फिर वही बात आ रही है कि अगर हम देखें कि हज़ार साल पहले हमारा रहन-सहन क्या था और आज का रहन-सहन क्या है, तो ये सब इसीलिए हुआ कि इंसान ने कुछ सोचा। हर इंसान ने जो तरक्की पसंद इंसान है जिसने बल्कि इंसान होने का हक अदा किया, उसने इंसानों को दरपेश चैलेंजेस और इंसानों को दरपेश जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका हल करने की कोशिश की। इसीलिए हर रोज़ नई से नई चीज़ें ईजाद हुई या पुराने ज़माने में इंसान ने देखा कि मैं कैसे चीज़ों को आहिस्ता ईज़िली आगे धकेल सकता हूँ, तो पहिया ईजाद हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी रेवोल्यूशनरी होती हैं कि उनकी एक ईजाद के बाद जो है ना दुनिया का तरक्की का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है। और इसी तरह पहिए के बाद मेरा ख्याल है जो दूसरी अहम तरीन ईजाद हुई है वो इंटरनेट की या डिजिटल वर्ल्ड की है, जिसके बाद बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं। और इसमें आप गैप देखेंगे पहिए की ईजाद से लेके इंटरनेट तक कई हज़ार साल का सफ़र है। लेकिन इस सफ़र में उन लोगों की कारकर्दगी नुमायाँ है जो सोचते रहे हैं, जिसमें मतलब बहुत से जो है ग्रीक फिलोसोफर, मुफक्कर, साइंटिस्ट हैं, फिर मतलब रोमन एम्पायर्स आई, फिर इस्लामिक एम्पायर आई, उसके बाद मतलब यूरोपियन जो गोल्डन एज शुरू हुआ 16th-17th सेंचुरी में। और उन्होंने क्या किया कि जिस भी इंसान को आप देखेंगे जो कॉमन है हमारा वो ये कि हर इंसान जो सोचता है, जो तख्लीक करता है, जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार रहता है और इर्तिका करता है उसका, वो इंसानियत को आगे पुश कर रहा होता है। तो ये जितनी भी खूबसूरती है दुनिया के अंदर, ये सब उन इंसानों की बदौलत है जो ये काम कर रहे हैं। बाकी मेजॉरिटी जो है हमारी अक्सरियत जो हम लोगों की है, वो अपनी इन सलाहियतों को बखूबी इस्तेमाल नहीं कर पाते। शायद बहुत से लोगों को ज़िंदगी के जो तख्लीक है, ज़िंदगी का जो मकसद है, उसको कभी सोचते नहीं या वो क्लियर नहीं होता, तो हम इसी के अंदर रह जाते हैं कि हमें शायद पैदा इसलिए किया गया कि हमने एक मखसूस सी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तालीम हासिल की, नौकरी की या पैसे कमाए, बच्चे पैदा हुए, ख़ानदान बनाया और एंड ऑफ द ईयर हम फ़ौत हो गए या मर गए। तो ज़िंदगी का साइकिल ये नहीं है। जब हमें ये चीज़ समझ आ जाती है कि ज़िंदगी का साइकिल कुछ और है, तो हमारे अंदर ये जद्दोजहद पैदा हो जाती है। मतलब जितने भी लोग साइंटिस्ट हैं या जितने भी मुफक्किर हैं जिन्होंने कुछ किया है इस दुनिया के अंदर, उनकी ज़िंदगी का महवर वो ज़िंदगी जो ख़ानदानी या समाजी ज़िंदगी है वो एक तरफ, और जो उनकी दूसरी ज़िंदगी है अपनी ज़ात वाली ज़िंदगी वो एक तरफ है और उनके ऊपर वो हावी होती है। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कि हमारे ऊपर कौन-सी ज़िंदगी हावी है। एक समाजी ज़िंदगी जो हम नॉर्मल गुज़ारते हैं, मैं इसको हैवानी ज़िंदगी के साथ तशबीह देता हूँ क्योंकि ये सब हैवान भी करते हैं, अपना घर चलाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी खुराक हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। तो आज या बहुत से इंसान जो है नॉर्मली हम हैवानी सतह के ऊपर ही खड़े होके रह जाते हैं और बहुत कम लोग जो इंसानी सतह के ऊपर आते हैं, वो इस दुनिया को और इंसानियत को ड्राइव करके आगे लेके जाते हैं। बेहतरीन। आई गेस जो एवोल्यूशन वाली बात थी, अगर उसे समराइज़ किया जाए तो वो इमेजिनेशन से उसे समराइज़ किया जा सकता है कि अल्लाह ने इंसान को ये तोहफ़ा कह लें कि दिया है कि वो इमेजिन कर सकता है कि डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी जो मौजूदा हालात में रह रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें बदल सकती हैं। आपका बिलीफ होता है, उम्मीद होती है आपको कि यार हालात बेहतर हो सकते हैं और उसी पे ये है कि आप गौर व फ़िक्र करते हो और उस पॉजिटिविटी के साथ एफ़र्ट डालते हो, तो ये आपकी फिर इक़्तिसादी मामलात पे भी इम्प्लीमेंट हो जाती है कि आप सोचते हो कि यार मैंने मेहनत करनी है, अपने हालात बदलने हैं। इसी तरह जो आपका जो शऊरी सफ़र होता है, इल्मी सफ़र होता है कि यार मैंने जानना है, मैंने सीखना है, और वही चीज़ जो आपने फिर एंड पे लाइन ड्रॉ की है कि एक आपकी लाइफ ये है कि आप अपनी जो समाजी ज़िंदगी है, जो डेली बेसिस वाले रेगुलर मामलात हैं, और दूसरा ये है कि आपकी जो इल्मी जुस्तजू है, आप उसे आगे लेके जाएँ। थोड़ा सा मैं टच करना चाहूँगा दोबारा, आपने जो मेंशन किया कि इंसानी ज़िंदगी और हैवानी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, ठीक है? एक तो आपका मेनली वे ऑफ़ लाइफ़ का आ गया कि यार उनमें उस तरह से वो एवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इर्तिका वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। उनकी जो लेट्स से आज से किसी भी आप जानवर की एग्ज़ाम्पल ले लें और भी किसी लोग की, आज से कुछ 100 साल पहले भी उनका जो सेटअप था वो आज भी वही सेटअप है, ठीक है? तो अगर थोड़ा-सा इस पे आप रोशनी डाल सकें कि क्या चीज़ें हैं जो हमें
ڈفرینشیٹ کرتی ہیں ان سے, اور کس طرح پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو ایک ڈائریکشن دینی چاہیے؟ اچھا، اس میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کو بھی, جو قرآن پاک بھی آیا ہے اور سائنٹسٹ بھی جو کہتے ہیں کہ انسان بھی پہلے ایک غیر انسانی زندگی میں مبتلا تھا یا اس کا شکار تھا. سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان پہلے حیوانی زندگی گزارا تھا. انسانوں کے بھی کوئی 20 سے 25 اقسام تھی یا انواع تھی, مختلف قسم کے انسان تھے, اور ان میں سے پھر کچھ جو نسلیں ہیں ان کو ارتقاء ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کو مزید صلاحیتیں ملی. اور قرآن پاک میں بھی یہ آتا ہے کہ جو آدم علیہ السلام, جن کو ہم کہتے ہیں نمائندہ آدمیت تھے, جو ان میں بھی ایک چیز آئی ہے کہ ان کا وجود کہیں سے پیدا ہوا, یا آدمیت کا جو سلسلہ ہے وہ ایک دم کہیں سے شروع ہوا. تو وہ بیسیکلی کہیں سے شروع ہونا, اس پہ ہم یہ زیر بحث ہے ٹاپک اس کو, لیکن ہم سمرائز یہ بھی کر سکتے ہیں انسان کا ایک سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا, اس میں ایوولوشن ہوئی اور انسانی پیکر پہلے سے بھی موجود تھا, لیکن اس میں جو صلاحیتیں ہیں, جو ایک سوچنے سمجھنے کی, جو اختیار و ارادے کی جو صلاحیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایڈیشنل دی ہے. مطلب آپ قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ میں نے جو نا انسان کو تخلیق کیا اور اس کو بولنا سکھایا. یہ قوت گویائی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. علمہ البیان جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, کہ انسان دیکھے کہ جانوروں کے پاس یہ خصوصیت نہیں ہے, وہ اپنا مدعا اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے جیسے انسان تخلیق کر سکتا. تو یہ انسان کی وہ ایک چین شروع ہوئی کہ جہاں سے انسان اور جانوروں میں فرق شروع ہوا. اور جانوروں میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے بھی بہت اچھے انداز میں بتایا کہ جانور کی زندگی جو ہے وہ صرف جذبات کی حد تک ہوتی ہے. ان میں جذبات ہیں, ہمارے اور جانوروں کے سیم جذبات ہیں, ممتا, باپتا, ڈر, خوف, بھوک, پیاس, سب ہمارا ایک جیسا ہے. اور ان میں جو مسئلہ ہے وہ شعور کا ہے. حالانکہ شعور ان میں بھی ہے, انہیں یہ احساس ہے کہ کہاں انہیں خوف ہے, کہاں خطرہ ہے, کہاں انہیں امن ہے, اتنا شعور انہیں ہے, لیکن ان کا شعور قابل ارتقاء نہیں ہے. مطلب اصل جو تفریق ہے انسان اور حیوان کی, وہ یہ کہ ارتقاء اور ناقابل ارتقاء جو صلاحیتیں ہیں, جس کی مثال آپ نے دی کہ انسانوں کی 1000 سال پرانی زندگی بھی وہی ہے, ان کی آج کی زندگی بھی وہی ہے, جبکہ انسان کا رہنا سہنا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا. ایون ہم اپنی جنریشن میں دیکھیں, ہم 10 20 30 سال پہلے جو تھے, ہم نے جو بچپن گزارا آج ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. تو یہ وہ چیز ہے جو انسانوں میں نمایاں ہے, اور جانوروں میں جو ہے جذباتی زندگی اور ایک ٹھہراؤ والی زندگی, جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں کو ایک مخصوص فطرت پہ پیدا کیا, کہ ایک مجبور فطرت پہ پیدا کیا یا مخصوص فطرت پہ پیدا کیا, وہ سے باہر نہیں جا سکتے. شیر جو ہے گھاس نہیں کھا سکتا, بکری جو ہے گوشت نہیں کھا سکتی, ان کی فطرت ہے. جبکہ انسان چاہے تو گھاس کھائے, گوشت کھائے, سی فوڈ کھائے, کچھ بھی کھائے, انسان کے پاس یہ اختیار ہے اور ارادہ ہے, اور انسان کا یہ اختیار ارادہ قابل ارتقاء ہے. اصل جو فرق ہے جو میں کرتا ہوں وہ یہ کہ قابل ارتقاء احساسات, قابل ارتقاء جو شعور, قابل ارتقاء جو فہم ہے انسان کا, یہ اس کو جانوروں سے ممتاز بناتا ہے. اور انسان کی جو زندگی ہے اور اس کی جو ڈرائیو ہے وہ صرف اسی ایک جذبے کے تحت ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور جب ہم آگے نہیں بڑھتے تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے, جو سنتے نہیں, جو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں, دیکھتے تو ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں, ان کو جانوروں سے بھی برا کہا گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جانور تو اپنی مخصوص صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں, ان کے پاس تو جو جتنا اختیار ہے وہ تو اسے استعمال کر رہے ہیں, اور انسان کو ان سے زیادہ اختیار دیا گیا, اور انسان خود کو اس سطح پہ لے کے آ رہا ہے جہاں پہ جانور زندگی گزار رہے ہیں. تو قرآن پاک میں شد و مت کے ساتھ یہ چیز آئی ہے کہ انسان جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے, جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے. صحیح, بہت خوبصورت. آئیے صاحب کافی ساری چیزیں بڑے اچھے انداز میں کور کر گئے ہیں. میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ فیکٹر تھا, 2 باتیں تھیں. ایک جو آپ نے مینشن کیا کہ پہلے بھی انسان کی ذات کا وجود تھا, لیکن اس میں لیٹ سے کہہ لیں کانشیسنیس نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہم سے پہلے, فار ایگزامپل ہم سیپینز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, لیٹ سے اس سے پہلے جو نینڈیتھرلس کہتے ہیں آئی گیس, اور یہ برٹش میوزیم ہسٹری میں بھی بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے اسے کور کیا ہوا ہے, دیکھنے کا موقع ملا ہے. اور ان میں اور کانشیسنیس کے علاوہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو بولنے والی آپ نے بات کی وہ تھی کمیونیکیشن, ٹھیک ہے. کہ آپ چیزوں کی پہچان, جو ہم قصہ سنتے ہیں فرشتوں والا اور حضرت آدم والا, کہ چیزوں کے نام سکھائے گئے, ٹھیک ہے. اب وہ جو پہچان تھی, چیزوں کو پہچاننا, آج انسان اسی چیز کو کہ یار کائنات میں جو پیٹرنز ہیں, جو راز ہیں, جو چھپے ہوئے ہیں, ان کو تلاش کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہی چیز ہمیں آگے لے کے جا رہی ہے, اور وہی ہماری مینلی ڈرائیو ہے. تو کانشیسنیس والا اپنا معاملہ بڑا خوبصورتی سے ہو گیا.
اور ایک جو اینڈ پہ آپ نے مینشن کیا ہے کہ صلاحیتیں جانوروں کی بھی ہیں، لیکن اگر ہمیں لیٹ سے کچھ ایکسٹرا دیا گیا ہے، اور بے شمار ہم اپنی زندگی میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے حال میں یا تو خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ امید چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، جو کہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اپنی صلاحیتوں کو آپ بیروئے کار لا سکیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچاننا، جس کا قرآن میں بھی بہت زور ہے، ٹھیک ہے، کہ جی سیلف اویئرنیس، اپنی ذات کو پہچاننا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ خدا کی ذات کو پہچان سکتے ہیں. تو یہ جو اپنی ذات کی شناخت ہے، تاکہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بھی جان سکیں اور پھر ان پہ ایکٹ کر سکیں، یہ سیلف اویئرنیس کی جو جرنی ہے، اس میں کیسے انسان کچھ کر سکتا ہے؟ یہ بھی بہت خوبصورت اسپیکٹ ہے انسانی لائف کا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بنایا، ڈفرینٹ صلاحیتیں دی. کسی کو آرٹس میں دلچسپی ہے، کسی کو موسیقی میں، کسی کو شعر و شاعری میں، کسی کو ادب میں، سائنس میں، وغیرہ وغیرہ. تو انسان کی جو ڈومین ہے وہ ان لمیٹیڈ ہے. مثلا ہم دیکھیں دنیا میں کتنے پروفیشنز ہیں، وہ بیسیکلی ساری ایستھیٹک سینس ہے کہ جتنے بھی پروفیشن ہیں وہ انسانوں نے سوچے، انسانوں کی ضروریات نے ڈیولپ کیے، اور انسانوں نے اس میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا شروع کیا. کوئی اچھا ترخان ہے لیکن وہ اچھا مزدور نہیں بن سکتا، یا اچھا وہ راج نہیں بن سکتا، اچھا سائنسدان نہیں بن سکتا. جو اچھا سائنسدان ہے وہ ہو سکتا ہے اچھا کار مکینک نہیں بن سکتا. تو یہ انسانوں کی جو ڈومین ہے، اس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری جو ٹینڈنسی ہے، ہمارا جو جھکاؤ ہے، وہ کس طرف ہے. تو یہ بیسیکلی وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ ہم آتے ہیں، اور میں اس پہ جو بلیف ہے میرا، تو وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ خود کو الرحمن، الرحیم، الجبار، المتکبر اور الخالق، الباری، المصور، ان میں سے کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فکس ہیں، جیسے اول اور آخر. الباری جو ہے، الفاطر ہے کہ پیدا کرنے والا، مطلب کچھ نہ تھا اور وہاں سے پیدا کیا، یہ فاطر ہے. اور الباری جو ہے، مطلب چیزیں موجود ہیں وہاں سے وہ تخلیق کر رہا ہے، یا الخالق ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کچھ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ فکس ہیں، لیکن بہت سی صفات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی یہ چیلنج دیتا ہے کہ انسان ان صفات کا احاطہ کرے، ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئے حد بشریت. کیونکہ ہم نیچر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہی خصوصیات جو ہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی چھوڑ دی ہوئی ہیں کہ انسان ان میں ارتقا کرے، ان کو آگے لے کے چلے. کہ رحم دلی ہمارے اندر بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ بھی رحم دل ہے تو ہمارے اندر بھی رحم دلی ہے، اگر وہ رحیم ہے تو ہم بھی رحیم ہے. انسانی حد بشریت جو ہے، یہ اس کا تقاضا ہے. اگر ہم اپنی لمٹ سے باہر جائیں گے تو اس میں گڑبڑ وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. اس کی میں بڑی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ انسانی صلاحیتوں کا احاطہ کرنا چاہیں تو انسانی صلاحیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان ایک پہاڑ کو 5 منٹ یا 10 منٹ کے اندر غرق کر دے، تباہ و برباد کر دے، یا اس پہ ایک شاندار بنگلہ کھڑا کر دے. تو انسان کی قوت اتنی ہے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ یا نیچر یا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی پاورفل ہے کہ وہی پہاڑ جس میں انسان اپنے شاہکار دکھاتا ہے، وہی پہاڑ انسان کو کھا جائے. تو یہ بیسیکلی ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سپریم نہیں ہو سکتے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل مجبور نہیں پیدا کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بالکل بے بس ہیں. تو یہ ایک بیلنس ہے، خالق اور مخلوق کا ایک بیلنس ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں تو زندگی کا جو توازن ہم قائم کرتے ہیں، وہ اصل خوبصورتی ہے جو کائنات میں نظر آتی ہے. مطلب آپ جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں، ان میں دیکھیں کہ جو حسن ہے، ہر چیز میں توازن ہے. وہ بیسیکلی اس لیے کہ انہوں نے زندگی کا ہر اسپیکٹ جو ہے ایکسپلور کرتے ہیں. وہ جو لوگ وہ میوزیشین ہیں، وہ موسیقی کے ساتھ ایکسپلوریشن کرتے ہیں. جو آرٹسٹ ہیں وہ اپنے آرٹ پہ چلے جاتے ہیں. جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس پہ چلے جاتے ہیں. جبکہ جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، جیسے مطلب بد نصیبی سے ہم بھی اسی سے بلانگ کرتے ہیں، پاکستان سے، ان میں ایک شعبے کو تو بہت پریویلیج دی جاتی ہے اور دوسرے شعبے کو بالکل ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ چیز ہے کہ ہم خود کو پہچانتے نہیں، ہم بھیڑ چال کا حصہ بن جاتے ہیں کہ یہ آئی ٹی کا دور ہے تو سب آئی ٹی پڑھیں، یا سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو سارے سی اے کا دور چل پڑا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کو خود کو پہچاننا چاہیے اور ہر اپنی صحت کو بروئے کار لے کے آنا چاہیے. صحیح صحیح، بہت خوبصورت. میرا خیال ہے ہمارا جیسے جو ٹائم تھا گولڈن ایج والا جو کہتے ہیں، آئی گیس 8ویں 9ویں صدی بنتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے مسلم اسکالرس تھے، وہ سائنٹسٹ بھی تھے، لیکن اس ٹائم پہ سائنٹسٹ کی ٹرم یوز نہیں ہوتی تھی، وہ اسکالر کی یوز ہوتی تھی. پہلے وہ تھیولوجی میں جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کوئی ایک فیلڈ چوز کریں گے جس سائڈ پہ تھوڑا سا ان کا انٹرسٹ ہوگا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایون ڈفرینٹ میوزیمس میں بھی ملتی ہے یہ بات، ہیمبرگ میں بھی ہے
کہ ڈفرینٹ جو ابھی سائنسز ہیں, سوشل سائنسز ہیں, ہیومینٹیز ہیں, ایون جو سائنٹیفک فیلڈز ہیں, سائنٹیفک پروسیس اٹ سیلف, ان سب کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ مسلم اسکالرز نے رکھی ہوئی ہے. آپ کی ایون اکنامکس کی جو فاؤنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے رکھی ہے. تو بندہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ یار ان کی زندگی میں ایسا کیا تھا اور ہماری زندگی میں ایسا کیا ہے کہ ہم وہ نہیں کر پا رہے. آبویسلی یہ ہے کہ ہر قوم کے عروج زوال آتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ اپنے ماضی سے سیکھ کے دوبارہ اس سائڈ پہ جانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج مینلی جو اسٹرگل ہے, جو دور ہے, وہ مینلی ہے زندگی کے, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ صرف ایک ایسپیکٹ پہ, ٹھیک ہے, لیکن جو باقی ایسپیکٹ ہے کہ یار اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا جاننا, پہچاننا اور جستجو اس چیز میں مسلسل آگے رکھنا, اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے ساتھ آنیسٹ بھی رہے, ٹھیک ہے. اب اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار اس چیز میں لیٹ سے میں اچھا نہیں ہوں, اس میں ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں, ایفرٹ ڈالیں اور اس میں اچھا ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن جیسے وہ بڑی ایک فیمس ایگزامپل بھی ہے کہ شیر درخت پہ اگر محنت کرے, اسکل سیکھے, یہ وہ چڑھ سکتا ہے, لیکن اس کا جو مین جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ جنگل میں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح بالکل جو ہمارا بھی یہ کوشش, ظاہر ہے کہ یہ مسلسل ایکسپلوریشن والی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ رشتہ کنٹینیو رہنا چاہیے کہ یار آپ کا معاشی معاملات کے علاوہ بھی اس سائڈ پہ بھی تھوڑا سا رجحان ہونا چاہیے کہ یار اپنی ذات کو پہچانا جائے, ٹھیک ہے, اور پھر خدا کی ذات کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے, کن چیزوں میں بہتر ہوں اور کس طرح سے میں ہیومن سویلائزیشن کو آگے لے کے جا سکتا ہوں, علم میں میری کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. تو فراز بھائی کافی سارے ایسپیکٹس آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے سے کور کر دیے ہیں. لاسٹ میں میں یہ تھوڑا سا کور کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو اپنی لرننگ جرنی تھی, جس سے آپ لیٹ سے ان پوائنٹس پہ آئے ہیں, اس پہ آپ اگر بریفلی بات کر دیں تاکہ اگر کچھ باقی لوگ ہیں اگر وہ بھی اس سائڈ پہ آنا چاہ رہے ہیں تو انہیں اس سینس میں لرننگ مٹیریل میں ہیلپ ہو سکے. اچھا, اس میں جو نا تھوڑا سا آ جاتا ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں یا کئی کنفلکٹ آف بلیفس آ جاتے ہیں چیزوں میں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو لرننگ پروسیس ہے بیسیکلی وہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے. وہ آپ جتنا کریٹیسائز اپنے آپ کو کریں گے, اپنے ارد گرد ماحول کو کریں گے اور چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ہاں دعوے کیے جاتے ہیں کیا وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. میں اس کی مثال ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں کسی چیز کو یہاں سے نیچے پھینکوں گا وہ ٹوٹ جائے گی, اب مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی وہ ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی. اب میں یہ بلیو کروں کہ میں یہاں سے پھینکوں گا اور وہ نیچے گر کے نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے, اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اس چیز نہ ٹوٹے. لیکن کائنات لیکن کے اللہ تعالیٰ قوانین نے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے لیکن ان قوانین کے اندر چیزوں کو سمو کے اس چیز کا قانون بنا دیا کہ اگر اس شیشے کو یہاں سے میں چھوڑوں گا تو وہ مخصوص زاویے پہ گرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا, کسی یہی مخصوص زاویے پہ آئے گا تو وہ شاید نہ ٹوٹے, لیکن وہ پروبیبلٹی بہت ہی کم ہے. تو ہم اس پروبیبلٹی سے باہر نکلیں جو کہ بہت کم ہے, ہم اس پروبیبلٹی پہ آئیں یا اس حقیقت کو اس سے روشناس ہوں کہ یہ قوانین فطرت ہیں اور ان کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ جو مثالیں دیتا ہے وہ چاند ستاروں کی, سورج کی, بادلوں کی اور کھیتی باڑی کی مثالیں دیتا ہے کہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں کہ ہر چیز ایک ریزلٹ پروڈیوس کر رہی ہے. کہ کاشتکار کی مثال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھ کسان جو ہے بارش اگر نہ آئے تو اس کی فصل ختم ہو جاتی ہے, اور اگر اس کی بارش زیادہ ہو جائے تو تب اس کی فصل ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو ایک توازن چاہیے. تو یہ بیسیکلی چیز ہے کہ جب ہم قوانین فطرت کی طرف جائیں گے, ان سے ہم آہنگی کا ایک پہلو کریٹ کریں گے تو ہماری زندگی بھی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. اور بہت آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم بچپن سے کچھ بلیفس کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, مطلب اس میں جس بھی سیکٹ میں ہم پیدا ہوتے ہیں, جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وہ سیکٹ بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن پاک ایک تو کسی بھی فرقے کو جو ہے نومینیٹ نہیں کر رہا کہ یہ فرقہ ٹھیک ہے, بلکہ قرآن پاک میں فرقوں کی نفی کی گئی ہے کہ یہ شرک کی ایک قسم ہے جو فرقہ بندی ہے. تو بیسیکلی ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنا ہے, ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ جو وعدے ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ کیا وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اچھا, جو وعدے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ان کا ہمیں پتہ کہاں سے چلتا ہے, وہ قرآن پاک میں شد و مت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے. تو میرا جو لرننگ جرنی ہے بیسیکلی جب سے میں قرآن پاک کو میں نے سیکھنا شروع کیا تقریباً 2005-06 سے میں اس کو بڑا انٹینسولی سیکھ رہا ہوں. اس میں جو میں نے چیزیں سیکھی اس میں یہ ہے کہ
عربی کی جو لینگویج ہے اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں روٹ کیسے، ورڈ کیسے بنتا ہے، اس کی روٹس کیا ہیں، اس کا مطلب کہاں پہ آتے ہیں. ان مطلب سے آپ آگے دیکھیں کہ آیات کے اندر کیا مطلب آ جاتے ہیں. اس میں لازمی نہیں کہ آپ کو گرامر بہت زیادہ آنی چاہیے، کیونکہ بیسک کنسیپٹس کلیئر کرنے ہیں آپ نے. میں کوئی عالم فاضل نہیں، لیکن یہ کہ بیسک کنسیپٹس مجھے پتا ہے کہ کیسے کلیئر ہو رہے ہیں. دعا ہے تو دعا کا کیا مطلب ہے، شکر ہے تو شکر کا کیا مطلب ہے. یہاں میں آپ کو تھوڑا انٹرسٹنگ بتاتا ہوں کہ شکر کا جو مطلب ہے کہ شاکر ایسی بکری کو کہتے ہیں جو کھائے کم اور دودھ زیادہ دے. یعنی آپ کی جو ایفیشنسی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے آپ کی ان پٹ سے زیادہ ہونی چاہیے. تو ہمارے یہاں شکر کرتے ہیں جی بس بیٹھ کے تو شکر کر لیا. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ لفظ کو سیکھتے ہیں، ان کے مطلب کو سیکھتے ہیں، تو یہ آپ کی سوچوں کو ڈرائیو کرتی ہے. کہ الرحمن الجبار کا مطلب ہے جیسے کہ الجبار ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو کوئی جابر ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جبر کر رہی ہے ہم پہ. حالانکہ جبر کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو اس طرح سے جوڑنا کہ وہ دوبارہ قابل استعمال ہو جائے. اس کو جبر کہتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو الجبار کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زبردست ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے مطلب اگر ہمیں پتہ چل جائے تو بہت ہماری سوچوں کو وسعت ملتی ہے. اور میری جو لرننگ پروسیس ہے بیسیکلی انہی چیزوں سے رہ کے میں جو الفاظ ہے جو ہمارے یہاں کنسیپٹس یوز ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ ان کو دیکھیں قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں تو یہ کیا بتاتی ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، اگر تم شکر کرو گے تو ایسے ہوگا. تو کیوں ہوگا نا وہ، کیونکہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کی چیز ہے. کہ آپ بیٹھ کے شکر کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن جب آپ پریکٹیکلی اس چیز کو اپروچ کریں گے تو آپ کو الٹیمیٹلی ریزلٹس نکلنے شروع ہوں گے. فارچونیٹلی کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ ہم جرمنی میں رہتے رہے ہیں یا آپ ابھی رہتے ہیں وہاں پہ، تو آپ ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اس معاشرے کے اندر کہ وہ لوگ ایفیشینٹ کتنے ہیں، مطلب ٹائم ایفیشینٹ کتنے ہیں اور ان کی ورک ایفیشنسی کتنی زیادہ ہے. تو بیسیکلی یہ شکر کا اصل مطلب ہے کہ آپ نے کم ٹائم کے اندر زیادہ کام کر رہے ہیں، کم ان پٹس کے ساتھ زیادہ آؤٹ پٹس دے رہے ہیں. تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قوانین فطرت کو فالو کرے گا وہی مومن ہے اور وہی لوگ غالب آئیں گے. کہ مومن ہمیشہ غالب رہے گا اور مومن وہ ہے جو قوانین فطرت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرے گا. اور یہ بڑے مزے کی چیز ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ کو ہر قسم کا علم ملتا ہے. آپ کو سائنس کا نالج ملتا ہے، آپ کو مذہب کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں، آپ کو نظام کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں، کاشتکاری کے حوالے سے، گلیکسی کے حوالے سے، اور مطلب روزمرہ کی زندگی سے پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں بھی آپ کو ملتی ہیں. فیوچر کی بھی آپ کو پریڈکشنز کی جاتی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. تو بہت یہ زبردست. میں اکثر دوستوں میں کہتا ہوں کہ مجھے قرآن پاک سے لگاؤ ہے، اس لیے نہیں کہ یہ میری عقیدت کا حصہ ہے بلکہ اس لیے کہ میں چیزوں کو سمجھے وہاں سے. ٹھیک ہے، مجھے یہ جو کنسیپٹس ہیں قرآن پاک میں اتنے زبردست اور اتنے مطلب دریا کو کوزے میں بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر. اور یہ اتنا آسان کر دیا ہم لوگوں کے لیے دنیا کی فلسفی کو سمجھنا، انسان کی فلسفی کو سمجھنا. اور ہم میں کہتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں رہتے ہوئے بھی قرآن سے دور ہیں، بلکہ صرف اس کو اصالہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کم لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے. اور جو ہم بات پہ آپ دیکھ لو گے ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن پاک میں تھا، کسی گورے نے مینشن کیا تو یہ تو قرآن پاک میں بھی تھا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر گورے کو نظر آ گیا تو ہمیں کیوں نہیں نظر آیا، ہمیں کیوں نہیں نظر آیا. بالکل. بہت شکریہ فراز بھائی، آپ کے وقت کا سارے معاملات پہ آپ نے الحمدللہ بڑی ڈیٹیل میں روشنی ڈالی ہے. اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جیسے باقی بھی جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں یہ ٹاپک انہیں پسند ہے یا اس چیز میں وہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ان تک پہنچے گا. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ نے اینڈ پہ سارا تھوڑا مینشن کیا ہے کہ مینلی جو آپ کا سورس ہے وہ قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل جس طرح سے اس میں بار بار غور و فکر کا کہا گیا ہے، میرے خیال جتنا اس میں چیزوں کو انالیٹیکلی انالائز کرنے کا، ٹھیک ہے، ان پہ سوچنے کا حکم ہے، وہ آپ کو کہیں اور اس سینس میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو آپ کا جرنی جو ہے آپ اسے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، نئے لوگوں سے اس سینس میں آپ ملیں، ان کے جو پرسپیکٹیوز ہیں، جو ان کی لرننگز ہیں، ان سے سیکھیں. اور لازمی نہیں ہے کہ اینڈ پہ ہر انسان ایک چیز پہ اگری کرے گا. سب لوگوں کے پھر بھی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہی آئی گیس خوبصورتی بھی ہے، ٹھیک ہے، نظام کی. تو ونس اگین بہت شکریہ آپ کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مزید مدعوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیں زندگی کے مدعے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا بھی. اللہ حافظ.